बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि ईरान से इंतहाई परेशान कुन ख़बरें आ रही हैं और ये परेशानी अब ईरान से निकल के पाकिस्तान में आने वाली है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के दो बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान और भारत के साथ पहले ही तंदूर बने हुए हैं और अब अगर ईरान में कुछ होता है तो पाकिस्तान के 3 बॉर्डर जब गैर मुस्तहकम हो जाएंगे तो बहुत से ख़तरात पाकिस्तान के इर्द गिर्द मंडलाना शुरू कर देंगे। वो ख़तरात क्या हैं उसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ ही आपको बताएंगे कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की हुकूमत को कोई ख़तरा है क्या। इस हुकूमत को अब खूनी इनकलाब के ज़रिए हटाने का पूरा प्लान किया जा चुका है। ये एहतजाज कितने खौफनाक हैं, कितने शहरों में फैल चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं। और इन इनकलाब के या आप एहतजाज की बात कर लें कि इस एहतजाज के अंदर क्या कुछ गैर मामूली हो रहा है जो कि गुज़िश्ता 50 साल के अंदर ईरान में हरगिज़ भी, बल्कि आप ये समझ लें कि उसका तसव्वुर भी किया नहीं जा सकता था। क्या अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहे हैं और ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं क्या ये वही लोग हैं जो कि शाह ईरान के ख़िलाफ़ एक तरह से वजह बने थे इनकलाब की कामयाबी की। और इस समेत और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा और इन तमाम तर डिस्कशन का मकसद ये होगा कि आपको पूरी सूरत हाल का एक तरह से ओवरव्यू दिया जाए और आपको अंदाज़ा हो कि दरअसल ईरान में हो क्या रहा है और आलमी ताकतें क्या खेल खेल रही हैं। जबकि ईरान की लीडरशिप की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि ईरान बहुत सख्त रिस्पॉन्स देगा, इसका मतलब क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या ईरान में मौजूदा एहतजाज हुकूमत को गिरा सकता है, क्या ये किसी खूनी इनकलाब का पेश खैमा हो सकता है। तो आपको मैं बताऊं कि इससे पहले जो एहतजाज किया गया था वो 2022 में किया गया था ईरान के अंदर, जब एक मासा अमीनी नामी कुर्द खातून जो कि 22 साल की थी उसको हजाब ना लेने की वजह से गिरफ्तार किया गया मोरालिटी पुलिस की तरफ से। और फिर उसकी गिरफ्तारी के अंदर या हिरासत के अंदर वो खातून जो है वो अपनी जान की बाजी हार गई थी। और उसके बाद कुर्दिस्तान, केस्तान, बलोचिस्तान जो कि ईरान का बलोचिस्तान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए थे और तकरीबन इन एहतजाजों में 500 के करीब लोग मारे गए थे। लेकिन ये जो एहतजाज है इसको कहा यह जा रहा है कि ये इंतहाई मुख्तलिफ एहतजाज है और शाह के ख़िलाफ़ भी जिन बाज़ारी लोगों की वजह से जो हुकूमत गई थी, यानी कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, मिडिल क्लास हैं और दीगर लोग हैं, मैं भी आगे आपको बताता हूँ कि इन एहतजाजों में किन किस्म के लोग जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, तो आपको फिर बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये एहतजाज शुरू होते हैं 28 दिसंबर को और अब ये 6ठे दिन के अंदर शामिल हो चुके हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि 6 दिन के अंदर 50 शहरों तक ये सारे के सारे एहतजाज इस वक्त फैल चुके हैं। 7 से 10 हलाकतों की खबरें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो एहतजाज करने वाले लोग जहां से एहतजाज शुरू हुआ वो पर्शियन स्पीकिंग थे और तेहरान से ये एहतजाज शुरू हुआ जिसके अंदर शॉपकीपर्स थे, मर्चेंट थे, ताजिर थे। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऐड हो गए, फिर माइनॉरिटीज़ शामिल हुई, फिर पॉलिटिकल ओपोनेंट शामिल हुए और अब इस वक्त जो है पुअर क्लास, वर्किंग क्लास, कंजर्वेटिव अपोजिशन और मिडिल क्लास भी इसमें शामिल हो चुकी है। और ये एहतजाज की जो फुटेजेस आ रही हैं वो बहुत ही परेशान कुन है। जो अहम वाक़यात इस वक्त हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त होने क्या जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ईरानी हुकूमत ने बड़ी लाइट अप्रोच रखी है इन एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़, तो उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि जो ईरानी मर्चेंट हैं, यानी कि ये ईरानी ताजिर जो हैं, इनका ईरानी जो करंट रजीम है उसकी इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं। अब एक न्यू राउंड ऑफ अटैक भी मगरिब की तरफ से शुरू होने वाला है और इसकी
جو دھمکیاں ہیں یا اس کا جو ایک الارم ہے یا اس کی ایک پیشن گوئی جو ہے وہ ٹرمپ کر چکے ہیں۔ اب اس وقت جو خبریں ہمارے پاس آ چکی ہیں یا فوٹیجز جو ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق فرسان میں ایک عبادت گاہ کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قاسم سلیمانی جو کہ ایک اہم فگر ہیں جو موجودہ رجیم ہے اس کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو انہوں نے بہت پریشان کیا ہوا تھا، جس کے بعد امریکہ نے ایک ڈرون اٹیک کے ذریعے، ایک سٹرائک کے ذریعے ان کو قتل کر دیا تھا یا ان کو شہید کر دیا تھا۔ ان کے جو سٹیچو بنا ہوا تھا اس کو خوزستان کے اندر جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 50 سال میں پہلی دفعہ جو آیت اللہ خامنئی ہیں ان کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور طلبہ نے جو سیکیورٹی آفیسرز ہیں ان کو سڑکوں پہ پکڑ پکڑ کر مارا ہے۔ جبکہ مغرب میں جو ایک آرمی کا ہیڈ کوارٹر تھا بسیج بیس، یہ سعد آباد کے اندر تھا، یہاں پہ ایران ریولوشنری گارڈ اور دیگر ملیشیا وغیرہ موجود تھیں، اس کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ جبکہ کئی فوٹیجز ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں آیت اللہ خامنئی کا جو بل بورڈ تھا اس کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو کرنٹ رجیم ہے ایران کا، پرو گورنمنٹ ریلیز انہوں نے بھی نکالنا شروع کر دی ہیں، اور اب اس معاشی احتجاج کے اندر سیاسی نعرے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ 2026 جو ہے ایران کی موجودہ حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے۔ پریشر مسلسل بڑھایا جا رہا ہے، مزید احتجاج ہونے کا خدشہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی مزید حملے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہونے جا رہے ہیں۔ پولیس اسٹیشنز کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو آگ لگا دی گئی ہے، اور پورا انٹرنیٹ جو ہے کئی شہروں کے اندر بلیک آؤٹ کیا جا چکا ہے۔ کراؤن پرنس رضا پہلوی جو ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہیرو ہیں، فلاں ہیں، ڈھمکاں ہیں، اور وہ ایک پوری کمپین وہاں سے چلا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا بیان آ چکا ہے کہ اگر ایران کی حکومت نے کوئی بھی آپشن استعمال کیا تشدد کا، مظاہرین کے خلاف طاقت استعمال کی، تو امریکہ ان کو بچانے کے لیے آئے گا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا سمیت بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایرانی حکومت قابو کرنے میں اس ساری کی ساری صورتحال کو کامیاب ہو جائے گی؟ تو ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایران انتہائی ولنریبل ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل اور ریجنل۔ وہاں پہ جو مہنگائی ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 50 سے 70% جو ہے انفلیشن اس وقت وہاں پہ چل رہی ہے، اور جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق صرف دسمبر کے مہینے میں 52% انفلیشن جو ہے وہاں پہ بڑھی ہے۔ وہاں پہ جو کرنسی ہے پچھلے ایک سال کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ 70 گنا بڑھ چکی ہے، اور وہاں پہ 1.4 ملین جو ریال ہے وہ $1 کے مقابلے میں ہو چکا ہے۔ وہاں پہ کرپشن کی بڑی بات کی جا رہی ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہے وہی کرپشن کا ہمیشہ نعرہ لگاتی ہیں، لیکن جو حملہ ہے، جو جنگ ہے، اس کا خطرہ بھی موجود ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں موجود ہے۔ اور اس وقت جو پولیٹیکل ڈپریشن ہے اس کے اوپر بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جو ایران کی طاقت تھی مشرق وسطیٰ کے اندر، ایکسس آف ریزسٹنس، چاہے وہ لبنان میں تھی، وہ شام میں تھی، وہ غزہ میں تھی، وہ برے طریقے سے منتشر ہو چکی ہے۔ اور جو ایئر ڈیفنس ہے جنگ کے اندر ایران کا، وہ بھی ہمارے سامنے ہوا آیا کہ کس طرح برے طریقے سے جنگ کے پہلے دن ہی منتشر ہو گیا۔ 316 ملٹری اٹیک کیے گئے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، جس میں نیوکلیئر سائٹس موجود تھیں، ایئر ڈیفنس موجود تھا، انفراسٹرکچر موجود تھا، ملٹری ہیڈ کوارٹرز موجود تھے، ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی، نیوکلیئر سائنٹسٹ موجود تھے، اور اس کے علاوہ ان کے آرمی چیف سے لے کے دیگر لیڈرز تک، اور یہاں تک کہ جو ان کے دفاعی مشیر تھے ان کو بھی پہلے جھٹکے کے اندر اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا۔ اور وہ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ڈرون ایران کے اندر سے ہی اڑے تھے۔ تو سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ اتنا فریجائل سسٹم ہے اس وقت ایران کا کہ وہاں پہ دشمن وہاں پہ گراؤنڈ پہ پہنچ چکا ہے، اور اس کی پھر بڑی بڑی رپورٹیں بھی آئی تھیں کہ کس نے کیا کیا، کہاں کیا اور کیسے کیا۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ یعنی مغرب
کے ساتھ مل کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ شام اور لیبیا جیسا ماحول یہاں پہ پیدا ہو جائے اور یہ جو پرامن احتجاج ہے یہ آرمڈ کنفلکٹ کے اندر چینج ہو جائے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 100 پستولیں اور اس طرح کے جو اسلحہ ہے وہ پکڑا گیا ہے اور وہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کو اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس وقت جو ایرانی حکومت ہے وہ یو این کی سینکشنز کے درمیان اس کے پاس کرنے کے لیے بہت ہی کم آپشن ہے, کیونکہ یہ معاملہ معاشی ہے. نہ وہ تیل بیچ سکتے, نہ وہ تجارت کر سکتے, نہ ہی وہ کوئی اور کام کر سکتے. تو اس وقت جس طرح کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے یہ ایران کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات مزید بڑھیں گی. اور اس وقت مغرب نے, امریکہ نے, اسرائیل نے اس ساری کمپین کے لیے نہ صرف سوشل میڈیا پہ سپورٹ بلکہ فنڈنگ بھی ڈبل ٹرپل کر دی ہے اور اب بڑی تیزی کے ساتھ یہ کھیل شروع ہو چکا ہے. جو مسعود پزشکیان صدر ہیں ایران کے, انہوں نے بڑا ماڈریٹ رسپانس دیا. اس حوالے سے انہوں نے اپنی غلطیاں مانی ہیں, مگر جو طاقت ہے وہ ہارڈ لائنرز کے پاس ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان مظاہرین کے خلاف 2 طرح کے رسپانس تیار کیے جائیں گے. ایک پیسفل پروٹیسٹرز کے لیے الگ رسپانس ہوگا, اور جو اس احتجاج کے اندر انتشاری ٹولہ ہے جو کہ جلا رہا ہے, جلاؤ گراؤ کر رہا ہے, فائرنگ کر رہا ہے, سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر حملے کر رہا ہے, ان کے لیے ایک الگ رسپانس تیار کیا جائے گا. اور اس ساری صورتحال کے اندر یہ سوال ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ حملہ کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے, لیکن یہ اس پروٹیسٹ کا رزلٹ دیکھنے کے بعد ہوگا. کیونکہ اگر اب حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے تو پوری ایرانی قوم جو بیرونی اگریشن ہے اس کے خلاف اکٹھی ہو جائے گی. تو اس وقت جو اینٹی رجیم اور جو فنڈنگ ہے وہ فی الحال بڑھا دی گئی ہے. اب یہاں تک معاملات آ گئے ہیں کہ جو وینچر کیپٹلسٹ ہے اس نے کہا ہے کہ جناب جیسے ہی فری ایران ہوتا ہے تو سب سے پہلی انویسٹمنٹ ہم کریں گے. لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ رجیم جیسے ہی چینج ہوتا ہے ایران کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی, وہاں پہ انویسٹمنٹس آنا شروع ہو جائیں گی, تو تمام تر پابندیاں ختم ہو جائیں گی. جس طرح سیریا کے اندر تمام پابندیاں ختم ہوئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ رپورٹس مل رہی ہیں کہ پرانی تو ہم نے تباہ کر دی تھی لیکن نئی سائٹس کے اوپر, نیوکلیئر کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے, میزائل انفراسٹرکچر کے اوپر کام جاری ہے. ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم حملہ کرنے کے لیے بھی اس وقت مکمل طور پہ تیار ہیں. یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہاں سے 6 لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق. لیکن اس احتجاج میں جو پہلی دفعہ ہم نے چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ لانگ لیو شاہ یعنی رضا شاہ پہلوی جو کہ انقلاب ایران سے پہلے ایران کے حکمران تھے, ان کے بیٹے کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے لانگ لیو شاہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اس وقت اگر پاکستان کو کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ خامنائی کی جو جانشینی ہے اس کے اوپر کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ پاکستان کے لیے یہ ہوگا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے خطرات بڑھ جائیں گے, جو اسلحہ شدت پسند اور سمگلنگ ہے وہ بڑھ جائے گی, فرقہ وارانہ جو گروہ ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, پراکسی نیٹ ورکس ایکٹیو ہو جائے گا اور پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ آ جائے گا. بلوچستان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک لمبا بارڈر ہے. ایک افغانستان کے بارڈر کی وجہ سے کے پی کے اندر عدم استحکام ہے, تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بلوچستان کے اندر یہ مزید بڑھ سکتا ہے. علیحدگی پسند عناصر جو ہیں ان کو تقویت ملے گی, دشمن طاقتیں مل کے یہاں پہ کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گی اور پاکستان مخالف بیانیہ بنانے کی بات کی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن مغرب نے ایران سے ڈیل کر لیا اس کے بعد اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے. آپ یہ دیکھیں عراق گیا, لیبیا گیا, شام گیا, مصر گیا, کوئی ایک ملک اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے دوستوں کے علاوہ ابھی تک کوئی نہیں بچا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا اور خطے میں جو طاقتوں کی ایک طرح سے نئی صف بندی ہو سکتی ہے. بھارت ایران اور افغانستان کے اندر جا کے پاکستان کے خلاف ایک نیا کھیل کھیل کے پاکستان کو دوبارہ فرنٹ لائن سٹیٹ بنا سکتا ہے
اور افغانستان کے جو فیکٹرز ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں. مہاجرین کا دباؤ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہو سکتا ہے, کرنسی سمگلنگ کے معاملات ہو سکتے ہیں. قصہ مختصر پاکستان کے لیے بہت زیادہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جو آیت اللہ خامنئی ہے, کیا ان کی جانشینی کے اوپر کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا جانشینی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو جانشینی کی سٹرگل ہے یہ خود ان کے اپنے اداروں کے اندر چل رہی ہے حکومت کے, جس میں مجلس خبرگاہ ہیں یعنی اسمبلی آف ایکسپرٹ شامل ہیں, اسلامی پاسداران انقلاب ہیں, عدلیہ ہے, قدامت پسند علماء ہیں اور خمینی خاندان کا اخلاقی اثر ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ اگلا وارث کون ہوگا. بیسیکلی پاسداران انقلاب یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کہ سب سے طاقتور فریق ہے اس کے اندر, کہ ان کا سپریم لیڈر جو ہے وہ وہ ہو تو صحیح لیکن اس کا کوئی اتنا سٹرونگ ریلیجیس بیک گراؤنڈ نہ ہو اور نہ ہی اتنا ملٹری بیک گراؤنڈ ہو اس کا, تاکہ تمام تر طاقت جو ہے وہ پاسداران انقلاب کے پاس رہے. جو مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی سخت گیر علماء جو ہے وہ اگلا سپریم لیڈر بنے. جو ابراہیم رئیسی تھے وہ سپریم لیڈر بننے کے لیے ایک بڑے کینڈیڈیٹ تھے, لیکن ان کے ہیلی کاپٹر کریش ہونے کے بعد ایک بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا ہے, جس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خمینی خاندان سے شاید ان کے پوتے ہوں یا اور دیگر لوگ ہوں. تو اس حوالے سے جو کشمکش ہے وہ ابھی چل رہی ہے, اور اس وقت جو آیت اللہ خامنئی ہیں ان کی عمر 86 سال ہے اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ معاملہ بھی بیچ میں چل رہا ہے, لیکن بہرحال ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ایران کے اندر جلد از جلد معاملات کنٹرول میں آ جائیں, کیونکہ یہ جو طوفان ہے یہ طوفان پھر پاکستان کی طرف بھی چلے گا, جو کہ کسی بھی صورت ہم نہیں چاہتے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.